पैगंबर का अमल, पैगंबर के सहाबा का तरीका लाता हो। आओ खोलते हैं कुरान करीम, खोलते हैं 18वां पारा, खोलते हैं सूरतुल मुमिनून, खोलते हैं पहली और दूसरी आयत खोलते हैं। रब्बे करीम फरमाते हैं कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मुमिन कामयाब हो गए जो नमाज खुशू के तरीके पे पढ़ते हैं, खुशू के तरीके पे अदा करते हैं। मेरे मौला खुशू का तरीका क्या है? अल्लाह की बात को हुजूर ने समझा, हुजूर की बात को सहाबा ने समझा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तफसीर मौजूद है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, मौला इन्हें कुरान की तफसीर के उलूम से इनके दिमाग को भर दे। उस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया खुशू का माना क्या है? फरमाया ला यल्तफितून यमीना वला शिमाला वला यरफऊन ऐदियहुम फिस्सलाह, फरमाया दाएं भी न देखो बाएं भी न देखो, मुतवाज़िऊना मुख्तबितूना, इधर उधर मुआमला न करना, अल्लाह के सामने मुअद्दब बनना, वला यरफऊना ऐदियहुम फिस्सलाह, और नमाज के अंदर रफुल यदैन भी न करना। इस मसले पर तो अल्लाह का कुरान क्यों नहीं पेश करता? इस मसले पर तो सिर्फ हदीस पेश करता है जो पहले जमाने की है। मैं कुरान भी पढ़ता हूं, हदीस भी पढ़ता हूं और पूरी पढ़ता हूं। एक देवबंद मसलक का एक आलिम है अब्दुल वाहिद कुरैशी, और मुझे तो ये अफसोस होता है कि एक आदमी मुक़ल्लिद भी है और फिर मुफ्ती भी है, मुक़ल्लिद भी है और आलिम भी है। ये किस तरह हो सकता है कि एक आदमी मुफ्ती भी है और मुक़ल्लिद भी है? बहरहाल इस मसले में मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा। और उनका वो जो क्लिप है वो क्लिप ये था कि उन्होंने रफ़ल दैन के बारे में एक आयत पढ़ी, उस आयत से उन्हें मतलब अखज़ किया और फिर उसमें अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अक़वाल पेश किया, और वो अक़वाल पेश करके फिर ये दावा करता है कि हम अपना मतलब जो है ना, हम अपना मसला कुरान से लेते हैं, हम हर मसला कुरान से ले लेते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने वाज़े करूँगा कि आप ये देखें कि कुरान से किस तरह ये मतलब लेते हैं। ये अपने आप को शहनशाह का लगाता है, शहनशाह यानी दलाइल का शहनशाह, यानी इनके पास हम्बारों दलाइल है। पूरी ज़िंदगी गुजर गई जब से इनकी मज़हब बनी, मसलक बनी, आज तक उन्होंने अपने मसाइल के ऊपर एक दिन भी कोई दलील पेश नहीं कर सके। मैं हज़ार ऐसे मसाइल हैं जो मैं इनके सामने रखूं, हमारे अकाबिर ने रखी हैं, तो आज तक नहीं बन सका, ना ही क़यामत के दीवारों तक बन पाएगा इंशाअल्लाह। और आयत तिलावत की, फिर इससे ये मतलब लिया कि इससे देखो रफ़ुल दैन से मना किया गया है। वो आयत ये है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, फरमाया कि वो मोमिन कामयाब हैं जो अपने नमाज के अंदर खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं। यानी इस आयत के अंदर नमाजियों को हुक्म दिया गया है कि नमाज के अंदर खुशू और खुज़ू इख्तियार कर लिया करो, आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार कर लिया करो, नमाज के अंदर आगे पीछे ना देखा करो और मुख्तलिफ सोचों में मुब्तला ना होया करो। नमाज के अंदर बड़े खुशू और तहव्वुल के साथ नमाज पढ़ो। मुझे ये बताएं कि इस आयत के अंदर कहाँ है कि रफ़ल दैन से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है? इस आयत के अंदर रफ़ल दैन से मना किया गया, तो वो कौन सा ये जुज़ है, कौन सा अल्फाज है कुरान मजीद के इस आयत के अंदर जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मना किया गया हो? हालांकि अपने मनमानी ताबीर कहीं पर भी इस आयत के अंदर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में रफ़ल दैन से मना किया गया। फिर उन्होंने पेश किया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान कहते हैं कि उन्होंने इस आयत की तफसीर की है, और इस तफसीर को बयान करने के बाद वो कहता है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने भी इससे ये मतलब लिया कि रफ़ल दैन ना किया जाए। वो ये है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल से ये जो गलत मतलब लेते हैं, तो आप इसको सुने, आप इस असर में देखें कि इस असर के अंदर रफ़ल दैन से मना किया गया। वाकई वो दलील मौजूद है जो जिससे ये दलील लेते हैं
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر عاجزی اور انکساری رکھا کرو، اور دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، اور نماز کے اندر بیجا حرکتیں ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ استدلال کیا ہے کہ لا یرفعون ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے نماز میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، حالانکہ ہم تو رکوع اور رکوع میں جاتے وقت ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ نماز میں وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہاں پر رکوع کا ذکر نہیں ہے، نہ رکوع میں جاتے وقت کا ذکر ہے اور نہ ہی رکوع سے سر اٹھانے کے وقت کا کوئی ذکر ہے، اور اللہ اکبر سے لے کے سلام تک جو ہے یہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر جو منع کیا گیا ہے، یہاں پر رکوع اور رکوع کے بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ بیجا حرکت نہ کر لیا کرو۔ جیسے لوگ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو خشوع اور خضوع کا دعویٰ کرتے ہیں، جس چیز کا حکم ہے وہ انہوں نے مطلب لیا نہیں۔ یہ لوگ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نماز دیکھی نا آپ نے، جب یہ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کے بعد پورا پاکستان دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز ایسی ہے، یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث، یہ اثر ان کی جو ہے رد ہے، اور رد ان کی پھر انہوں نے الٹا یہاں سے یہ مطلب لیا کہ رفع الیدین سے منع کیا۔ ویسے تو تم اپنے آپ کو شہنشاہ کہتے ہو، تم تو کہتے ہم دلائل کے شہنشاہ ہیں، تو کہاں گئے وہ تمہارے دلائل؟ بتاؤ، وہ واضح دلائل بتاؤ، جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور 2 رکعت پڑھ کے آپ جب کھڑے ہو جاتے رفع الیدین کر لیا کرتے تھے۔ ہم واضح الفاظ دکھاتے ہیں، ایک حدیث نہیں، 400 حدیثیں دکھاتے ہیں، اور تقریباً ہر صحابہ سے ہم رفع الیدین کو ہم ثابت کرتے ہیں، اور آپ ایک حدیث، ایک اثر آپ نے پیش کیا، اور اس کے اندر بھی نہ رکوع کا ذکر ہے اور نہ رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے۔ یہاں تو یہ الٹا، یہ آپ کے مذہب کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے تم نمازوں کے اندر حرکتیں کر رہے ہوتے ہو، یہ حدیث تمہاری حرکتوں سے ممانعت ہے کہ تم نماز کے اندر بیجا حرکت نہ کر لیا کرو، آگے پیچھے نہ دیکھا کرو، دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، اور اپنے ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ کوئی کان کھجا رہا ہے، کوئی بال کھجا رہا ہے، اور کوئی داڑھی کھجا رہا ہے، کوئی میل کچیل اتار رہا ہے، اس حدیث کے اندر اس چیز سے ممانعت کی گئی ہے، رفع الیدین سے نہیں ہے۔ رفع الیدین رکوع اور رکوع کے بعد کا اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ خود رفع الیدین کرتے ہیں، یہ خود رفع الیدین کرتے ہیں، ان کے شاگرد بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رفع الیدین کے بارے میں منع بھی کرے اور پھر خود بھی رفع الیدین کرے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے اندر عاجزی اور انکساری ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہاں پر بھی اس اثر سے غلط مطلب لیا اور اس آیت سے غلط مطلب لیا، یعنی جو تمہارا جو دعویٰ ہے کہ ہم قرآن سے دلیل لیتے ہیں، تو قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے، اس آیت کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع الیدین سے منع کیا گیا ہو۔ ہمارا بحث ہے، ہم رفع الیدین عند رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں۔ باقی جو رفع الیدین ہے کہ آپ قیام کے حالت میں ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہو، رکوع کے حالت میں تم کھجا رہے ہوتے ہو، اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں، اور یہی مطلب ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں رکوع اور رکوع کے بعد کا ذکر
نہ ہی اس کا یہی مطلب ہے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عطا بن ابی یسار، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت ابا سعید الخدری وابن عمر وابن عباس وابن زبیر یرفعون ایدیہم، یہ کہتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبداللہ بن عمر کو اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبداللہ بن زبیر، ان 4 صحابہ کو دیکھا ہے کہ یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، یہ نماز کے اندر رفع الیدین کر لیا کرتے تھے۔ یہ بتاؤ عبداللہ بن عباس یہ رفع الیدین کرتے، رفع الیدین کے قائل بھی ہیں اور رفع الیدین کے فاعل بھی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث ابھی جو بیان کیا ہے یہ ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 235۔ آپ کھول کے دیکھیں، اگر یہ حدیث نہ ملے ہم قصوروار ہیں۔ آؤ اگر آپ نے جرح پیش کرنی ہے تو آؤ ان حدیثوں کے اندر جرح کر لو۔ اور یہ طاؤس رحمہ اللہ، یہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل قدر یہ شاگردوں میں سے ہے۔ یہ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رأیت عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن زبیر یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، یہ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر اور اسی طرح عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر، ان تینوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ نے ایک اثر ایسی پیش کر لی جس کے اندر خشوع اور خضوع کا ذکر ہے، آپ نے وہاں پر عند الرکوع اور رفع کے لیے تم نے اس کو ٹھوک دیا ہے کہ دیکھو اس حدیث کے اندر رفع الیدین سے منع کیا گیا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع الیدین کرتے۔ سب سے بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے یہ حدیث کنز العمال جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 96، یہ حدیث یہاں پر موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حسن بن مسلم نے کہا کہ طاؤس رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا۔ حسن بن مسلم وہ کہتے ہیں کہ طاؤس رحمہ اللہ سے لوگوں نے سوال کیا رفع الیدین کے بارے میں، بتاؤ رفع الیدین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے؟ تو طاؤس رحمہ اللہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ رأیت عبداللہ و عبداللہ و عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ کو دیکھا اور عبداللہ کو دیکھا۔ یہاں پر 3 عبداللہ کا نام لیا، طاؤس نے 3 عبداللہ کا نام لیا، اس سائل کو بتا دیا اور کیا کہتا ہے کہ رأیت عبداللہ و عبداللہ و عبداللہ یرفعو ایدیہم فی الصلاۃ، میں نے 3 عبداللہ کو دیکھا کہ یہ نماز میں رفع الیدین کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ خود وضاحت کر رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن زبیر، کہا کہ 3 عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر، ان 3 عبداللہ کو میں نے دیکھا کہ یہ رفع الیدین کر لیا کرتے تھے۔ خود یہاں پر عبداللہ بن عباس رفع الیدین کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ مطلب لے رہے ہوتے ہیں کہ جی عبداللہ بن عباس نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا۔ نہ کسی روایت کا ان کے دلائل کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ شہنشاہ دلال، یہ دلائل کے شہنشاہ کا یہ حال دیکھو، یہ دلائل کے شہنشاہ ہے، تو شہنشاہ کا یہ حال ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ روایت پیش کر کے عبداللہ بن عباس والی بڑے خوش ہو رہے ہیں
دیکھو ہم نے بڑا تیر مارا ہم نے عبداللہ بن عباس والی روایت پیش کر کے، اور یہ حال عبداللہ بن عباس والی روایت کا جو آپ کے سامنے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود رفلین کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور شاگرد ہے ابو جمرہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں رأیت عبداللہ بن عباس یرفع یدیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ کب؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو میں نے دیکھا کہ وہ رفع الیدین کر لیا کرتے تھے۔ اب بتاؤ عبداللہ بن عباس کی چوتھی دلیل آپ کے سامنے کہ عبداللہ بن عباس خود رفع الیدین کرتے ہیں۔ آپ نے جو عبداللہ بن عباس سے دلیل پیش کی ہے، یہاں پہ نہ رکوع کا ذکر ہے نہ رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہے۔ یہ ہر موڑ پر ہر جگہ پر دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کے آنکھوں میں دھول بھری جاتی ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ آج تک ان کے اکابرین بھی ان احادیث سے دلائل نہیں لیے، ان کے بڑوں نے بھی اس اثر سے دلیل نہیں لیا، اور انہوں نے یہ دلیل لیا، بڑا خوش ہوا، اور وہ سننے والے بھی خوش ہوئے کہ دلائل کے شہنشاہ نے آج کمال کر دیا۔ آج تو غیر مقلدین کی کمر توڑ دی، اہل الحدیث کی کمر توڑ دی۔ اب جن کے علماء کا یہ حال ہے تو پھر ان کے عوام کا کیا حال ہوگا؟ کوئی وہاں سے عوام نہیں اٹھ رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھائی یہاں نہ رکوع کا ذکر ہے نہ رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا، بس سارے نعرے لگا رہے، خوش ہو رہے۔ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع الیدین کر لیا کرتے تھے۔ اور 5ویں دلیل سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، یہ رفع الیدین کے قائل ہیں، فاعل بھی ہیں۔ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں رفع الیدین کے بارے میں؟ هو شیء یزین بہ الرجل صلاتہ، کہا کہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ رفع الیدین ایک ایسی چیز ہے جس سے نمازی اپنے نماز کو مزین کرتا ہے، یعنی نماز کی زینت ہے۔ رفع الیدین نماز کی زینت ہے، جو رفع الیدین نہیں کرتا گویا کہ ان کی نماز کے اندر زینت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں، ان کی نمازیں دیکھیں، کیا حال ہے ان کے نمازوں کا۔ جب نمازوں سے رفع الیدین کو نکالا جائے تو نماز میں کیا رہ جاتا ہے؟ اور یہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ نماز کا زینت ہے رفع الیدین۔ اور آپ دیکھیں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں آگے؟ کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدیہم فی الافتتاح وعند الرکوع وَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ بھی جب رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، وہ بھی رفع الیدین کر لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، یہ صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا۔ تم تو کہتے ہو نماز منسوخ ہو چکا ہے، شروع میں اللہ کے نبی نے کیا تھا، بعد میں منع کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ اللہ کے نبی کے بعد کا واقعہ ہے، صحابہ کے دور کا واقعہ ہے۔ صحابہ کے دور کے اندر نمازوں کا یہ حال ہے کہ رفع الیدین کر لیا کرتے تھے۔ یہ تابعین بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رفع الیدین کر لیا کرتے تھے، جب نماز شروع کرتے رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے، اور تم کہتے ہو عبداللہ بن عباس نے رفع الیدین سے منع کیا۔ عبداللہ بن عباس رفع الیدین سے منع کیا انہوں نے،
کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، ایک واضح دلیل پیش کرو جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہوں، رکوع کے الفاظ ہوں، رکوع سے سر اٹھانے کے الفاظ ہوں۔ قیامت کے دیواروں تک نہ تم سے بن پایا ہے، نہ بنے گا، نہ بنے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے حوالے سے، نصب الرایا، یہ دیوبندیوں کی بہت بڑی کتاب ہے۔ امام ذیلی یہ دیوبندیوں کا مناظر ہے، بڑا بزرگ ہے ان کا، اور امام ذیلی یہ بہت بڑا ان کا امام ہے، یہ مناظر ہے ان کا، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے۔ تمہارے تو استادوں نے بھی تو مانا ہے کہ رفع الیدین صحابہ کر لیا کرتے تھے، تم کون سی چیز ہو؟ خود امام ذیلی کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو دلیل ہے وہ کمزور ہے، سب کے سب ضعیف ہے، مگر رفع الیدین کرنے کی جو حدیثیں ہیں بہت ساری ہیں۔ امام ذیلی کہتے ہیں نصب الرایا میں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے لیے جو حدیث منسوب کی جاتی ہیں کہ انہوں نے رفع الیدین سے منع کیا، کہا کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام ذیلی کہتے ہیں، دیوبندیوں کا عالم کہتے ہیں کہ کوئی عبداللہ بن عباس سے صحیح حدیث کوئی ثابت نہیں ہے، مگر عبداللہ بن عباس سے جو حدیث صحیح ثابت ہے وہ یہ ثابت ہے کہ وہ رفع الیدین کر لیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میمون مکی رحمہ اللہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ جب میں نے ان کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے جا کے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ عبداللہ، میں نے تو عبداللہ بن زبیر کو نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ بتائیں کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دیکھو، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہت جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کی ہے، یعنی عبداللہ بن زبیر کی ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہو، یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہو نماز تو عبداللہ بن زبیر کی دیکھو کہ عبداللہ بن زبیر کی نماز جو ہے وہ اللہ کے نبی سے مشابہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ کر لینا کہ عبداللہ بن عباس نے